अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हया, किस नंबर 4। अपनों के यूं चले जाने का दुख हमजा बखूबी समझता था। वो भी टूट जाएगी जैसे वो 7 साल पहले खुद टूट गया था। उसे समेटने वाले तो थे, लेकिन जो खुद अपने आप को बमुश्किल संभाले हुए था वो हया को न समेट पाता। तुम्हें भूख लगी होगी, आओ खाना खाते हैं। उसने बात बदल दी। हया का हाथ अब हमजा के हाथ में था। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो यूं ही इसका हाथ पकड़े रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। डोर पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़कर कांच का दरवाजा खोला। मैनेजर हमजा को देखकर इसकी तरफ बढ़ा। हमजा सर, उसने दूर ही से आवाज लगाई और निहायत गर्मजोशी से हमजा से हाथ मिलाया। कैसे हैं आप? बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया है। और अली साहब नहीं आए? मैनेजर ने हया को देखते हुए कहा। हाँ यार, कब तक अली के साथ ही फिरता रहता, अब मेरी बीवी आ गई है। वो हंसा। हया ने पहली बार हमजा को हंसते हुए देखा था। मुस्कुराते हुए उसकी आंखें छोटी हो जाती थीं, जिससे वो और पुरकशिश लगता था। वो हैंडसम था। इज शी योर वाइफ? मैनेजर की आंखों में खुशगवार हैरत थी। यस, माई वाइफ, हया हमजा फयाज बेग। हमजा ने हया के गिर्द बाजू फैलाया। हया ने सख्ती से आंखें भींची और घूर कर हमजा को देखा। आंखों में एहतजाज था। हेलो मैम, वेलकम टू दिस प्लेस। मैनेजर अदबन झुका। हया जबरदस्ती मुस्कुराई। हमजा ने गिरफ्त और मजबूत कर दी। हया का दिल चाहा कि वो भाग जाए यहाँ से, लेकिन वो सिर्फ हमजा को देख कर रह गई। सर प्लीज कम एंड हैव अ सीट। मैनेजर दोनों को कॉर्नर पर पड़े हुए मेज की तरफ ले गया। हमजा हया का हाथ पकड़े उसे टेबल तक ले आया। हया को अपने कान की लुएं गर्म होती महसूस हुई। सर, बहुत खुशी हो रही है आपको इतने अरसे के बाद देखकर। जब हया और हमजा अपनी कुर्सियां संभाल चुके तो मैनेजर ने कहा। हमजा जवाबन मुस्कुरा दिया। हद है, ऐसे भी क्या मोती जड़े हैं इसको। हया ने खफगी से हमजा को देखते हुए सोचा। मैं वेटर को भेजता हूँ। मैनेजर ने हमजा से हाथ मिलाया और काउंटर के पीछे गायब हो गया। मैनेजर के जाते ही हया की नजरों का जाविया बदला। वो मुसलसल हमजा को घूर रही थी। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ हया का दिल बाहर निकलने को था। उसके पास यकीनन कशिश शकल थी जो उसका दिल खींच रही थी। हमजा इसकी नजरों से बेखबर नहीं था। हमजा का चेहरा इसकी नजरों की तपिश महसूस कर रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? जब हमजा की बर्दाश्त जवाब दे गई तो उसने हया को देखते हुए पूछा। ये सब क्या था? हया बिगड़ी। क्या था? वो अनजान बना रहा। ये मुझे यूं पकड़ना, मुझे छूना। हया ने ना सिर्फ मुंह बनाया बल्कि बकायदा हाथ से अपना कंधा भी झाड़ा। पब्लिक में लोगों को दिखाने के लिए यूं करना पड़ता है। उसने दोनों हाथ हवा में बुलंद करते हुए अंगड़ाई ली। वो अपने और हया के बीच इस खफगी को कम करना चाहता था। आइंदा मुझसे पूछे बगैर मुझे हाथ मत लगाना। हया इसकी लापरवाही पर आग बबूला हुई। अच्छा, तो पूछ कर लगा सकता हूँ। हमजा ने इजाजत चाही। कोई और लड़की होती तो वो हमजा की इस अदा पर फिदा हो जाती, लेकिन वो तो हया थी जिसे हमजा से नफरत थी। इसके साथ रहना मजबूरी थी। वो हमजा के घर के अलावा कहीं और महफूज नहीं थी। सर, हाउ कैन आई असिस्ट यू? हया के कुछ कहने से पहले ही वेटर की आवाज सुनाई दी। हमजा सीधा होकर बैठ गया। क्या खाओगी? हमजा ने मेन्यू कार्ड पर नजर घुमाते हुए हया से पूछा। मुझे भूख नहीं है। क्योंकि हया को बहुत भूख लग रही थी और यहाँ खाने की खुशबू इसकी भूख और बढ़ा रही थी, लेकिन वो हमजा के कहने पर कुछ नहीं करना चाहती थी। हमजा ने पास खड़े वेटर को देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हया को देखा। जाना, हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं, तो भूख कैसे नहीं लगी तुम्हें? हमजा ने कमाल अदाकारी से प्यार जताया। हया बस मुंह खोले उसे देखती ही रही। तो बताओ तुम क्या खाओगी? हमजा ने मेन्यू कार्ड हया की तरफ फेरा। हया जाना लफ्ज के इस्तेमाल पर दोबारा एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन हमजा के अंदाज से उसे ये लगा कि ये बात उसे अभी दबा देनी चाहिए। उसने फर्माबरदार बीवी की तरह हमजा के हाथ से मेन्यू कार्ड लिया और 2 फूड आइटम्स पर उंगली रखकर हाथ पीछे खींच लिया। हमजा ने कार्ड उठाया और 1-2 और डिशेस का नाम नोट करवाया।
حیا کو حمزہ کا یوں اس کے ساتھ بے تکلف ہونا کھٹک رہا تھا. وہ اتنا سویٹ تھا نہیں جتنا بن رہا تھا. کھانا کھاتے اور گھر واپس آتے تک تقریباً 4 بج چکے تھے. گیٹ علی نے کھولا تھا. وہ حیا سے پہلی بار مل رہا تھا. السلام علیکم بھابھی، علی نے اپنائیت سے کہا. حیا نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا. مجھے شاید آپ جانتی نہیں ہیں، میں علی ہوں، حمزہ کا دوست. تو نے بھابھی کو میرا تعارف نہیں کروایا؟ اپنا تعارف کروانے کے بعد علی نے حمزہ سے شکوہ کیا. اوہ، میں بھول گیا تھا. حمزہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے معذرت چاہی. نائس ٹو میٹ یو علی. حیا کو نیند آ رہی تھی. وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر اندر چلی گئی. کیا بات ہے باس، ڈنر ونر؟ ہاں، علی نے حمزہ کو چھیڑا. ہاں تو بھوک لگی تھی اسے. فریحہ نے جو اسے ڈرا کر وہاں رکھا ہوا تھا. بیچاری. حمزہ نے بات کو کور کرنے کے لیے فریحہ کو بیچ میں گھسیٹا. ہاں بتایا تھا اس نے جو تو نے اس سے کروایا ہے. شرم تو نہیں آتی تجھے؟ میری معصوم سی بیوی کو ولن بنا کر پیش کر دیا. علی نے اس کے سینے پر مکہ مارا. جاہل انسان درد ہوتا ہے. حمزہ نے اپنے سینے کو سہلایا. میرے یار. علی نے حمزہ کو اپنے بازو میں بھینچا. وہ تھوڑی دیر پہلے تک اس نکاح کو لے کر بہت پریشان تھا. اب حیا سے مل کر قدرے مطمئن اور حمزہ کے لیے خوش تھا. کیا ہو گیا تجھے؟ حمزہ نے جواباً اپنے بازو اس کے گرد باندھے. خوش ہے تیرا بھائی، اور کیا ہونا ہے. وہ پیچھے ہوا. تجھے کس نے بتایا کہ ہم ڈنر کے لیے گئے تھے؟ کیا تو نے میرے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں؟ حمزہ نے مشکوک انداز میں علی کو دیکھا. اوے نہیں یار، تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ کر اب بھابھی کو لے کر جائے گا تو مجھے پتا نہیں چلے گا؟ بھئی ہماری بھی کوئی پہنچ ہے. علی نے اپنا کالر جھاڑا. حمزہ نے اس کے اس انداز پر بے ساختہ کہکہا لگایا اور دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے. علی حمزہ کے ساتھ اس کے روم میں تھا، جبکہ حیا کو نیچے ایک الگ کمرہ دے دیا گیا تھا. حمزہ کے کہنے پر کمرے میں حیا کی ضرورت کے مطابق سب کچھ بھی اما نے رکھ دیا تھا. حیا کو تو رہنے سے غرض تھی، پھر چاہے کمرہ جیسا بھی ہوتا. حمزہ حیا کو لے کر کافی پریشان تھا. وہ جلد از جلد حیا کو اس کے والد کے انتقال کا بتا دینا چاہتا تھا، لیکن اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے. یہ موت بھی زندگی کی عجیب حقیقت ہے جن کے بغیر ہم جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ ہمیں چھوڑ کر من و مٹی تلے سو جاتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے وہ علی سے کہہ رہا تھا. اب تو کیوں پریشان ہے؟ علی پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی ایسی ہی باتیں سن رہا تھا. یار میں حیا کو کیسے بتاؤں، مجھے اس کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے. حمزہ تو ڈرپوک تو نہیں تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے یہ موت کی خبریں نہیں سنائی جاتی. حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. میں بتا دوں؟ علی نے اجازت طلب نظروں سے حمزہ کو دیکھا. یا پھر میں فریحہ سے کہہ دوں، وہ بتا دے گی. جب حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے دوسری رائے دی. نہیں، میں خود بتاؤں گا اسے. ہاں یہی بہتر رہے گا. علی نے اس بات میں سر ہلایا. دن کا 1 بج رہا تھا. حیا اب تک سو رہی تھی. حمزہ ابھی باہر سے آیا تھا. علی فریحہ کو لینے گھر گیا تھا. لڑکے مختلف کام نپٹاتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے. شیری سب کو اپنے سنجیدہ انداز میں چٹکلے سنا کر داد وصول کر رہا تھا. سر اب تو بھابھی سے ملوا دیں. شیری نے حمزہ کو دیکھتے ہی 7ویں بار فرمائش کی. بتایا تو ہے کہ وہ سو رہی ہے. حمزہ نے اب کے شیری کی ڈٹھائی پر اسے گھورا. وہ جب سے آیا تھا یہی رٹ لگائے بیٹھا تھا. شیری سب کا لاڈلا ہونے کے ساتھ حمزہ کا چہیتا بھی تھا. شیری کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا. ماں باپ تھے جو ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے. وہ ایک لوتا تھا. در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ایک خطرناک گینگ کے ہتھے چڑھ گیا تھا. ابھی اسے وہاں 2 دن بمشکل ہوئے تھے کہ حمزہ اور اس کی ٹیم نے ایریا پر ریڈ کروا دیا. تفتیش میں واضح ہوا کہ شیری کو وہاں آئے ہوئے محض 2 دن ہوئے تھے. حمزہ نے آئی جی سے ریکویسٹ کر کر شیری کو اپنے زیر سایہ لیا. بقول شیری کے حمزہ نے 17 سالہ شیری کو اڈاپٹ کر لیا تھا. اسے شیری میں ایک قابل شخصیت دکھتی تھی اور یہ بھی شیری ہی کا کہنا تھا. حمزہ کی شیری پر تمام تر عنایتوں کی وجہ سے سب اسے سن آف حمزہ بلاتے تھے. گو کہ حمزہ اور شیری کی عمر میں 6-7 سال سے زیادہ کا فرق نہیں تھا، لیکن ذاتی اور پروفیشنل زندگی کے تجربے نے حمزہ کو واقعی وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا. اس کی شخصیت میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا. فریحہ اب آ چکی تھی. گھر میں شادی کا سا سما لگ رہا تھا. ہال میں سب محفل جمائے بیٹھے تھے. حیا کمرے سے باہر نکلی مگر اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ دوبارہ اندر چلی گئی. حمزہ نے اسے دروازے پر واپس جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا. 7 بجے ریسیپشن ہے، اسی سلسلے میں سب آئے ہوئے ہیں.
تم فریش ہو جاؤ، وہ سب تم سے ملنا چاہتے ہیں، صبح سے تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ میں ان کو نہیں جانتی۔ حیا پہلی بار میں حمزہ کی بات مان جائے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حمزہ چل کر اس کے سامنے آیا۔ تو جان جاؤ گی، یہی میری فیملی ہے حیا، اور اب تمہاری بھی۔ میں 2 دن یہاں ہوتا ہوں اور 6 دن نہیں ہوتا، میرے بعد یہی تمہارا خیال رکھیں گے۔ حمزہ نے باہر بیٹھے لوگوں کا بہترین تعارف کروایا تھا۔ کیوں تم مجھے ہر چیز کے لیے فورس کرتے ہو؟ تمہاری فیملی ہے، تم ملو جا کے، میں کسی سے نہیں ملوں گی، میں کوئی شو پیس نہیں ہوں۔ وہ بات غلط سمت میں لے کر جا رہی تھی۔ حمزہ کو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ ایک بار کے کہنے سے کہاں ماننے والی تھی۔ کھڑی ہو جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، وہ چلایا تھا۔ باہر اتنا شور تھا کہ آواز کمرے سے باہر نہیں گئی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑی ہو گئی۔ اسے حمزہ کے غصے سے ڈر لگتا تھا، وہ 1 منٹ میں آپے سے باہر ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج میں لے آیا۔ السلام علیکم بھابی۔ دونوں کو دیکھ کر 1 منٹ تک موت دبانا خاموشی چھائی رہی، اور پھر بیک وقت اسکول کے بچوں کی طرح سب نے بآواز بلند سلام کیا۔ حیا کو عجیب لگا، وہ نرسری کلاس کی ٹیچر نہیں تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیا نے آواز کا تعاقب کیا۔ یہ 19-20 سال کا لڑکا تھا جو صوفہ پھلانگتا ہوا ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آتے ہی لڑکے نے اپنا سر آگے کر دیا۔ حیا 1 قدم پیچھے ہٹی۔ ارے پیار دیں، چھوٹے ہیں ہم، وہ اور جھکا۔ حیا نے سوالیہ نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ وہ ابھی اتنی بڈھی تو نہیں ہوئی تھی کہ اپنے سے 2-3 سال چھوٹے لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھتی۔ یہ شہری ہے۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ شہری کے سر پر رکھتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ شہری شہری، سب نے ردم میں سر لگایا۔ حیا کو ان کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ تبھی فریحہ ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ برا مت منانا، سب سے چھوٹا ہے نا تو نہ سمجھ ہے۔ فریحہ نے شہری کے سر پر چپت رسید کی۔ اور بدتمیز بھی ہے یہ شیروان تھا۔ شہری نے محض شیروان کو گھورنے پر اکتفا کیا، جبکہ باقی لوگ شہری کی شامت پر چہک رہے تھے۔ ہائے، آئی ایم فریحہ، نام تو سنا ہوگا۔ فریحہ نے آگے بڑھ کر حیا کو گلے لگایا۔ حیا فریحہ کو کیسے بھول سکتی تھی؟ جیل میں جیسے ہر 2 منٹ کے بعد آ کر فریحہ اسے ڈرا دھمکا رہی تھی، اسے سب یاد تھا۔ حیا نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ یہ اپنے علی کی وائف ہے۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ اب تک پکڑا ہوا تھا۔ جی، اور میں آپ کے قسم کی دوست ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ کے شوہر نامدار کی۔ ہلکے کہکہے بلند ہوئے۔ حیا اور حمزہ کے نکاح کی حقیقت اب سب کے سامنے تھی۔ حمزہ نے کون سا پردہ رکھا ہوا تھا؟ حیا کے رات جیل میں رہنے اور وہاں کے واقعات فریحہ نے سب کو چہک چہک کر بتائے۔ تو مجھ سے ناراض ہوگی، پر کیا کریں، مجبوری ہے۔ باس کا حکم تھا اور ہم ٹال نہیں سکتے تھے۔ فریحہ کو دیکھ کر حیا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلی ملاقات اتنے اچھے حالات میں نہیں ہوئی، لیکن میں اتنی بھی خوفناک نہیں ہوں کہ جیسے تم سے جیل میں ملی تھی۔ فریحہ نے تلخی کم کرنے کی کوشش کی۔ واقعی اب وہ جس فریحہ سے مل رہی تھی وہ جیل والی فریحہ سے بالکل مختلف تھی۔ خوش مزاج اور بالکل مختلف لب و لہجہ۔ مائی نیم از زویان۔ فریحہ مل کر پیچھے ہوئی تو صوفے کے بازو پر بیٹھے ہوئے زویان نے ہاتھ بلند کیا۔ اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیرورسٹ۔ شری نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دس از شیروان۔ شیروان نے آخر میں اپنا تعارف کروایا اور اپنے تعارف کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ عمر 24 سال، رنگ گھوڑا، دماغی حالت ٹھیک نہیں، 2 دن سے لاپتہ، جس کو ملے خود ہی رکھ لے، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ سیل فون پر جھکے شری نے انتہائی سنجیدہ انداز میں شیروان کو لاپتہ قرار دے دیا۔ گدھا ہے تو۔ شیروان بھڑکا۔ لاؤنج کہکہوں سے گونج اٹھا۔ حیا اب ان کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہم پارلر جا رہے ہیں، تمہیں چھوڑ کر میں آ جاؤں گا، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے یہاں سے دیکھنی ہے۔ تم تیار ہو جانا، پھر میں تمہیں لینے آؤں گا۔ جب سب اپنا تعارف کروا چکے تو حمزہ نے حیا کو اگلے 2 گھنٹوں کا لاہے عمل بتا دیا۔ حمزہ حیا کو پارلر ڈراپ کر کے گھر آ گیا۔ فریحہ نے پارلر کی آنر کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ جب تک حیا کو گھر سے کوئی لینے نہ آ جائے وہ اسے جانے نہیں دیں گے۔ گھر میں بھی سب تیاریاں مکمل تھی۔ فریحہ نے سب کام لڑکوں میں بانٹ دیا تھا۔ کیٹرنگ کے لیے انایا سے کہا گیا تھا۔ انایا اور سمایا دونوں بہنیں حمزہ کی ہی 12 رکنی ٹیم کا حصہ تھیں۔ انایا نے 6 ماہ قبل کیٹرنگ کا بزنس شروع کیا تھا، جبکہ سمایا سائیکالوجسٹ تھی۔ کئی اہم خفیہ مشنز میں وہ حمزہ کے ساتھ کام کر چکی تھی۔ شیری اور تراب کو مہمانوں کے استقبال اور ان کی نشستوں تک لے جانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ زویان کو فوٹوگرافر کے فرائض سر انجام دینے تھے۔ ٹھیک 7 بجے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
آدھے گھنٹے پہلے فریہ حیا کو پالر سے لے آئی تھی۔ حمزہ مہمانوں سے ملنے ملانے میں مصروف تھا جب علی اسے پکڑ کر سٹیج پر لے گیا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ حمزہ اس اچانک آفت سے کنفیوز تھا۔ حیا آ رہی ہے، علی نے سرگوشی سے کہا۔ ہاں تو مجھے یہاں کیوں لے کے آیا ہے؟ مجرا کروانے لے کے آیا ہوں۔ علی کو اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ شادی کے معاملات میں اتنا ہی اناڑی ہوگا۔